नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन की तब्दीली के बाद सिंध पुलिस की दूसरी कौन सी अहम तरीन विकेटें गिरने जा रही है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि कोतवाली शहर की जानिब से कौन सा ऐसा शाही फरमान जारी कर दिया गया है जिसके नतीजे में कराची के 107 एसएचओज में इस वक्त एक बेचैनी की लहर जो है वो दौड़ चुकी है। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि वो 13 एसडीपीओस कौन हैं जिनकी पोस्टिंग की अप्रूवल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध पुलिस को दे दी है और 1-2 रोज में उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। प्रोग्राम में हम जो है आजम बस्ती के हेड कांस्टेबल रमीज राजा की पुरस्रार ड्रामाई हलाकत पर भी आज के प्रोग्राम में दोबारा बात करेंगे कि उनकी इस मौत का जिम्मेवार कौन है, एसपी गुलशन अयाज हुसैन या फिर महमूदाबाद थाने के एसएचओ मिस्टर भुट्टो। प्रोग्राम में आगे चलकर हम जो है वो कुछ और भी खबरें हैं, ख़ास तौर से मालाकंड के पुलिस वालों ने अपने ही आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर का हुक्म मानने से क्यों इनकार कर दिया, क्यों वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं। एक तरीके से उन्होंने अपने ही आईजी के खिलाफ बगावत कर दी और खुद आईबी के साबिक डीजी डॉक्टर जो हैं वो सलमान ने आखिर पेशावर में कौन सी ऐसी शादी की तकरीब में शिरकत कर दी जो कि उनके लिए अब एक मसला और परेशानी का बाइस बनती चली जा रही है। कुछ और भी खबरें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। मकसूद मेमन एसएसयू के डीआईजी, उनका बाज़ाब्ता ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये ट्रांसफ़र नहीं, मैं फिर कहूँगा कि एक तोप का गोला है जो कि बैक वक्त जो है जहाँ एसएसयू के हेड क्वार्टर पर गिरा है और उसी तरह जाके बिलावल हाउस पर भी जाके ये ऑर्डर जो है वो तोप के गोली की शक्ल में वहाँ जाकर गिरा है। अब देखना यह है कि इस पर अमल दरामद होता है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकेगा और जिन लोगों ने ये ऑर्डर जारी किया है ये ऑर्डर उनके मुंह पर फेंक दिया जाएगा। लेकिन कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक मालूमाती रिपोर्ट इस बारे में भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑर्डर जो है हर हाल में जो है इस पर अमल दरामद होगा। अगर इस ऑर्डर को रुकवाने की कोशिश की गई या इस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया गया खुद मकसूद मेमन की जानिब से, तो उन्हें बहुत ही सख्त तरीन जो है वो महकमा जाती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये डिसिप्लिनी मामला से ज़्यादा जो है इसका ताल्लुक जो है वो सियासी मामला से जाके जुड़ता है। ये ऑर्डर जो है ये बज़ाहिर तो मकसूद मेमन की तब्दीली का है, लेकिन इस ऑर्डर में एक बहुत खौफनाक तरीन किस्म का न सिर्फ पैगाम है बल्कि बहुत खौफनाक किस्म की एक शटअप कॉल भी जो है किसी को दी गई है इस एक ऑर्डर की शक्ल में। वो किस को शटअप कॉल दी गई है उस पर मुझे या मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बताना मकसूद है कि ये ऑर्डर जो है किया ही इसलिए गया है कि ये मकसूद मेमन को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, यानी उन्हें सिंध बदर कर दिया जाए। जिस तरीके से इससे कबल हसन नकवी जो कि खुद सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्हें जो है सिंध से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यानी जो सिंध के निगरान वजीर आला अपने स्टाफ अफसर को न रुकवा सके, वो किस तरह से जो है खुद मकसूद मेमन की तब्दीली की राह में कोई ढाल बन सकते हैं, बल्कि वो तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है मकसूद मेमन को सिंध से निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे, अपना कांधा उन मुक़्तदिर कुव्वतों को फराहम करेंगे जो कि इस ट्रांसफ़र के पीछे कार्य फरमा है। ये कहना है खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का और ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद सराय का।
اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو تبدیلی کی گئی ہے اس میں خود پیر جی کے تمام تر جو ٹوٹکے تھے، ان کی جو تمام تر جو انہوں نے اتنے کرامات جو تھے، سب کے سب اس آرڈر کی شکل میں 0/0 ہو چکے ہیں۔ اب وہ خود اپنی جو ہے وہ کھال بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں جا کے چھپے، کہاں جا کے بھاگے، کہاں وہ جا کے پناہ لے سکے۔ یہی حال فاروق کا ہے، یہی حال ان دوسرے حرام خوروں کا ہے، MTO شبیر کا ہے کہ اب ان کا کیا بنے گا، جو ان کے مقصود میمن کے چھتری تلے جو ہے وہ کک پتی سے کروڑ پتی بھی نہیں بلکہ ارب پتی بن چکے ہیں۔ اور امریکہ میں جو ہے خود شبیر MTO نے پراپرٹیاں خریدی، اور خود گارڈن کی آدھی دکانیں جو ہے لائن سے جو دکانیں بنی ہوئی کیبن ہے، کہتے ہیں کہ 25-30 دکانوں کا جو ہے وہ ملک یہ شبیر جو ہے مالک ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل تمدن کا۔ اس لیے ان سب میں بھی جو ہے ان کی سب کی پینٹیں گیلی اور ڈیلی ہو چکی اس ایک آرڈر کی شکل میں، اور انہیں بھی اس بات کا اچھی طریقے سے فہم و ادراک ہے کہ اس بار جو ہے وہ SSU کے DIG کی تبدیلی کسی بھی صورت میں رکنے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ SSU کے 8-10 ہزار وہ پولیس والے جو کہ یتیموں کی طرح سے، قیدیوں کی طرح سے وہاں پر بے بس وفا تھے، جو کہ بیچارے جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، جو کوئی شکایت کرتے تھے، انہیں مقصود میمن کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کے بعد مقصود میمن کے جو باکسر تھے ان پر اتنی باکسنگ کرتے تھے کہ ان کی زبان ہمیشہ کے لیے ختم نہیں، تو کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ایک ریاست میں ریاست کا جو تصور تھا اس کا اب ایک خاتمہ ہونے جا رہا ہے اس ایک آرڈر کی شکل میں۔ وہ پوری کی پوری ریاست جو ہے اس وقت بکھرنے کو تیار دکھائی دے رہی۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد رہے گا۔ وہاں جو 8-10 ہزار پولیس والے ہیں جن سے میس کٹنگ کے نام پر جو ہے ہر مہینے 10 سے 12 ہزار روپے کا ایک سرکاری ڈاکہ جو ڈالا جا رہا تھا، اس میں اب جا کے کہیں اس کا کہیں اینڈ ہوگا، اور وہ لوگ جو ہے اس وقت بنگڑے ڈال رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہاں خوشی کی ایک نہ رکنے والی لہر جو ہے وہ SSU میں اس وقت چل پڑی ہے۔ دھمال کا ایک لوگ کر رہے ہیں کہ چلو ان کی ایک جان چھوٹ گئی، وہ ایک قید سے ان کی جو ہے وہ چھٹکارا مل چکا ہے۔ اتنا زیادہ وہاں پر اس وقت جشن کا، خوشی کا سما ہے۔ یہ کہنا ہے خود SSU کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہ کتنا وہاں پر اس وقت خوشی کی ایک لہر دوڑ چکی ہے، ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ کہنا ہے وہاں کے SSU کے کمانڈوز کا۔ اب یہ ایک تبدیلی جو کی گئی ہے، میں نے کہا نا کہ اس تبدیلی کا تعلق ڈسپلن سے نہیں ہے، یہ سراسر ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ سیاسی فیصلہ یہیں پر ختم نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو حسن نقوی کی جو تبدیلی، وہ بھی سیاسی فیصلے کا نتیجہ تھا، اور اب جو اس کے بعد جو میں نے کہا 2 اہم ترین وکٹیں گرنے جا رہی ہیں، وہ کون سی وکٹیں ہیں؟ ایک وکٹ تو SPU یعنی کہ سی پیک کے جو روح رواں ہیں، جو DIG پچھلے 3-4 سالوں سے جو ہے وہ چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ 3-4 سال ہو گئے وہاں پر سی پیک کے وہ DIG کے فرائض سرانجام حافظ کاشف کیوں نہیں جائیں گے؟ ایک پتہ نہیں وہاں کی جو صدام ہے، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، انہوں نے کون سا ان پر جادو کر دیا ہے، کون سی گیدڑ سینگی، یہ کیا ان کو کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے کہ وہ ان کے بغیر کسی کو جانتے ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے پولیسی کے انتہائی قابل ذرائع خود SPU کے جو اہلکار ان کو کہتے ہیں کہ بھی 5 سے 7-8 کھوکے جو ہے، کروڑ جو ہے وہ صدام جو ہے وہ دیتے ہیں اپنے بڑے افسر کو۔ 8 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، بیٹے بٹائے فنڈ اس کے علاوہ ہے۔ یہ تو وہ ہے جو کہ یہ بیچارے پولیس والوں کی تنخواہیں ہیں، میس کی انکم ہے، دوسرے ان کے جو ذرائع آمدنی ہے اس کے اتنے پیسے ان کو دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے پیسے بیٹھے اور وہ کام کھک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے دفتر میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر جو ہے انڈین اور پاکستانی موویاں دیکھنے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہے سوائے پیسے نوٹ گننے کے۔ تو ظاہر ہے وہ کون پاگل کا بچہ ہوگا جو یہ پوسٹ کو چھوڑے گا۔ لیکن اب کاشف جو DIG ہے ان کی تبدیلی بھی لکھی جا چکی ہے، نوشتہ دیوار ہے، آج کل پرسوں میں 2-3 دن میں نوٹیفیکیشن ان کا بھی جاری کر دیا جائے گا۔ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا ان کی تبدیلی بھی جو ہے وہ یقینی ہو چکی۔ یہی حال جو ہے تیسرا نمبر جو ہے فرخ بشیر کا ہے، جو کہ اس وقت سیاسی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں خود CM ہاؤس میں۔ پہلے CM کے بھی
پی ایس او تھے، ابھی بھی پی ایس او ہیں، کچھ 8-10 سالوں سے انہوں نے بھی جو ہے سی ایم ہاؤس کو جو ہے وہ اپنی جاگیر بنا دی، اور وہاں پر ایسے قابض ہو چکے ہیں کہ آندھی ہے، طوفان ہے، انہیں کوئی وہاں سے اپنی جگہ سے ٹھس سے مس نہیں کر سکتا، جس کا زندہ ثبوت یہ نگراں سیٹ اپ میں بھی جو ہے انہیں کسی نے اپنی جگہ سے اکھیڑ کے نہیں پھینکا، حالانکہ اتنا بڑے میگا کرپشن میں ان کا نام آ چکا تھا جس میں خود فدا جوہری جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں، جو کہ ان کے چین آف کمانڈ میں کام کر رہے تھے، لیکن ان پر کسی کی کوئی آنچ ہی نہیں۔ لیکن اب جو ہے ان انکوائریوں کے نتیجے میں اس جو تبدیلی کی لہر، جو سیاسی تبدیلیوں کی لہر چل پڑی ہے، اس کے زد میں جو ہے فرخ بشیر بھی آ رہے ہیں، ان کے بھی دن گنے جا چکے ہیں، یہ بھی چند دنوں کے مہمان ہیں، انہیں بھی جو ہے سندھ سے باہر کا راستہ جو ہے وہ اب دکھایا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تھی وہ وکٹیں جو کہ بہت جلد گرنے جا رہی ہے، اور خود مقصود میمن جو ہے 24 سے 48 گھنٹوں میں ان سے چارج چھڑوا دیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں کا ڈی آئی جی کون بنے گا؟ مان لیا بھائی کہ بڑے لوگوں کا حکم کہ بھائی ٹھیک ہے انہیں یہاں سے، اب ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ فرمائش ہے، ان کے سرپرستوں کی بھی یہ فرمائش ہے کہ کوئی ایسے بندے کو یہاں کا ڈی آئی جی لگایا جائے جو کہ پرانے سیٹ اپ کو نہ چھیڑے۔ جو سیٹ اپ چل رہا ہے چلنا چاہیے۔ بھائی سیٹ اپ کیا ہے؟ 3 سے 5 7 کھوکھے یہاں سے کہیں جاتے کسی بڑے گھروں میں، وہ جانا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ یعنی جو ریاست یہ قائم ہے پولیس کے اندر، ایک الگ ریاست ہے پولیس کی، اس کو کوئی نہ چھیڑے، اس کو کوئی تباہ برباد نہ کرے، اس کو تتر بتر نہ کرے۔ بڑی مشکلوں سے جو ہے یہ ریاست وجود میں لائی گئی ہے۔ تو اب یہاں کا ڈی آئی جی کون بنے گا؟ کوشش کی گئی تھی مقدس حیدر کو ڈی آئی جی لگایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ آئی جی پر اب یہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے کہ اس پینڈورا باکس جو ہے، یہ جو ایس ایس یو کا جو ہے، اس میں کسی ایسے ایماندار ترین افسر کو لگایا جائے جو کہ یہاں کے معاملات کو دیکھ سکے۔ اب میں مشورہ دوں گا اس پلیٹ فارم سے آئی جی کو اور خود سندھ کے نگراں وزیر اعظم کو، اگر وہ کوئی واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ایس ایس یو سے جو ہے اس غلاظت کا، اس گندگی کا، اس جو ہے لاقانونیت کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تنویر عالم اوڈو کو جو ہے یہاں کا ڈی آئی جی بنا دیں، یا پھر آپ کے پاس دوسرا جو ہے عمران یعقوب جو ہے جو ڈی آئی جی ایڈمن ہے، ان کو آپ لگا دیں یہاں پر۔ یہ دو میرے حساب سے موضوع ہیں اس وقت سندھ پولیس میں جو دستیاب افسران ہیں، باقی تو سب سیر پہ سوا سیر ہیں، یہ دو کچھ ایسے ہیں کہ جن کی اچھائی کی، نیک نامی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ان کو آپ لگا دیں، دیکھو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے، کوتوالے شہر کی جانب سے ایک شاہی فرمان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ان کے اپنے لاڈلوں کے ذریعے۔ کیا شاہی فرمان ہے؟ 107 پولیس اسٹیشن ہے اس وقت پورے کراچی میں۔ 3-4 روز پہلے جو ہے کہتے ہیں کہ زوار حسین نے کچھ اپنے گروپ کے ایس ایچ اوز کو بلا کر جو ہے بڑے افسر کی جانب سے جو ان کو پیغام دیا گیا تھا وہ انہیں وربلی سنا دیا گیا۔ کیا پیغام تھا؟ بھئی 1 پیٹی چاہیے 1 مہینے میں۔ ہر ایس ایچ او سے کہہ دیا گیا کہ بھئی 1 سے لے کے 5 تک جو ہے وہ 1 پیٹی دینے کا پابند ہوگا، نہیں دو گے تو پھر اپنے خلاف ہونے والی انکوائریوں، اپنے خلاف ہونے والی شکایتوں اور اپنے خلاف دوسرے جو معاملات ہیں اس سے آپ خود کو نہیں بچا پاؤ گے۔ یعنی 107 تھانے ہیں تو 107 کھوکے کا 107 پیٹیوں کا مطلب کیا ہوا؟ کھوکے سے وہ تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ ان پر ایک فٹیگ جو ہے آفیشلی جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، اور یہ اب تمام کے تمام ایس ایچ او جو ہے یہ فٹیگ دینے پر جو ہے یہ پابند ہوں گے۔ یہ واجب ان پر کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کو ہنستے ہوئے روتے ہوئے یہ دینا ہی دینا ہے، نہیں تو پھر آپ 9-2-11 ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تھا وہ خوفناک شاہی فرمان جس سے جو ہے وہ کراچی کے ایس ایچ اوز، جو خاص طور پر وہ ایس ایچ اوز جو کہ تنخواہوں پر اکتفا کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے ہی نہیں، ایک آدھ شاید ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تقریباً کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو کم کھاتے ہیں ان میں جو ہے ایک خوف ہراس کی اور بے چینی کی ضرور اڑ گئی کہ بھئی ایک طرف کہا جاتا ہے کہ گٹکا ماوا سب کو بند کرو اور گناہ جرائم کے اڈے بند کرو، دوسری طرف ہم پہ فٹیگ ڈلی، تو ہم کہاں سے لائیں گے؟ گھر کے برتن بیچیں گے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنے کا موقع دو گے تو کچھ کریں گے نا۔ ایک طرف سے ہمیں چابک مارا جائے، دوسری طرف ہم سے فرمائشیں کی جا رہی ہے، تو لہٰذا ان کا جو ہے پریشانی میں مبتلا ہونا،
ایک فطری امر ہے. یہ تو ہو گیا. اب یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی صاحب، آپ کیوں حیران ہوتے ہو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر؟ آپ اس سندھ پولیس کے لیے اجنبی ہیں، آپ نئے ہیں. وہ جو مل رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں، دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ شناسا ہیں اور بہت پرانا ان کا ساتھ ہے. لہٰذا جب پرانا ساتھ ہے تو جب جو ہے وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو پھر فصل کو کھانا تو پڑتا ہے. اب اس وقت فصل تیار ہو چکی ہے تو وہ اگر ایس ایچ او ان کو گلے نہ لگائے، ان کے قریب نہ جائے، ان سے ملاقات نہ کرے، انہیں پھولوں کے تحائف نہ دے تو کیا دے؟ تو اس پر آئی جی صاحب آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ سندھ میں چلتا ہے. یہ سندھ پولیس ہے، پنجاب پولیس نہیں ہے، سندھ پولیس ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو کل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، رمیز راجہ. یہ کرکٹر نہیں ہے، یہ ایک پولیس کے رمیز راجہ ہے. محمود آباد تھانے کے ہیں، اعظم بستی کے رہائشی تھے، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. پولیس کے بیٹر تھے. اور یہ جو ایس ایچ او محمود آباد ہیں، مسٹر جو ہے عبداللہ بھٹو، یہ ان کے بیٹر بتائے جاتے ہیں. بیٹر کہتے ہیں جو بیٹ اکٹھی کرتا ہے. بیٹ سے مطلب حرام اکٹھی کرتا ہے. ایک یہ تھے اور ایک ان کے ساتھ دوسرے ہیں مسٹر راشد. ہوا کیا، کل ہم نے پروگرام میں جو اطلاعات ملی تھی ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز ذرائع کو، خود پولیسی کی قابل اعتماد ذرائع سے، لیاقت چودھری کا میں نے ذکر کیا تھا. وہ لیاقت چودھری نہیں بلکہ ملک لیاقت ہیں. ملک لیاقت جو ہے یہ اس کا نام اس میں آ چکا ہے. گلشن اقبال تھانے کے ہیڈ مورر تھے، وہاں سے تبدیل ان کو کر دیا گیا تھا. لیکن ان کا جو ہے اس ایس پی گلشن اقبال کے اسکواڈ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور اس سارے معاملے میں ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا. لیکن کسی نے غلط بیانی کر کے جو ہے وہ کل ہم نے پروگرام تو کر دیا تھا، لیکن اب جب اس کے اصل حقائق ہمارے سامنے آئے بمع شواہد کے، تو اس میں جو ہے میں آج اس کی تصحیح کر رہا ہوں کہ معاملہ تھا کیا. معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایس پی گلشن اقبال نے ایک صحیح کارروائی کی تھی، اور اس صحیح کارروائی کے نتیجے میں ان کا مشتعل ہونا جو ہے وہ بھی ایک فطری امر ہے. بات یہ ہے کہ ہوا کیا تھا. ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے مسٹر تنویر، جن کا ٹرانسفر اب ہو چکا ہے، کورنگی میں کہیں پوسٹنگ ان کی ہے، لیکن یہاں پر کسی سکواڈ میں وہ آئے تھے تو ان کا ٹاکرا جو ہے یا ٹانکا جو ہے وہ کہیں جو ہے یہ ایس پی موصوف سے ہو چکا ہے، اپنے ایاز حسین سے، اور ان کی انفارمیشن پر جو ہے یہ ایک چھاپا مارا گیا تھا کسی گٹکا فیکٹری میں. گٹکا فیکٹری جو ہے یہ کسی قریشی نام کے بندے کی ہے، لیاقت آباد کے رہنے والے ہیں. ان کے گٹکا فیکٹری پر چھاپا مارا. پہلے جو ہے وہ 2 کیبن والے پکڑے گئے جہاں یہ گٹکا بکتا ہے، ایک مسٹر امجد اور ایک علی عرف اجی. ان کو پکڑ کے جو ہے وہ جب خود ایس پی موصوف کے دفتر ان کو پہنچایا گیا، ان سے جب انٹروگیٹ کی گئی تو پتہ چلا کہ بھئی یہ ایک فیکٹری ہے جہاں سے ہم لاتے ہیں. پھر وہ قریشی کے فیکٹری پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے بہت بھاری مقدار میں جو ہے یہ گٹکا، ماوا، تیار شدہ اور خام مال جو ہے پولیس پارٹی جو ہے وہ برآمد کر کے لائی اور محمود آباد تھانے کے حوالے کر دے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اس کے بعد جب ایس پی صاحب چلے جاتے ہیں تو قانونی کارروائی انہوں نے کیا کی، انہوں نے صرف چند پوڑیاں جو ہے وہ ظاہر کر دی کہ چند پوڑیاں ہم نے برآمد کر دی چلتے پھرتے لوگوں سے. گٹکا کا جو فیکٹری ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا گیا. بعد میں جو ہے پتہ چلا کہ جو مال برآمد کروایا تھا وہ مال جو ہے خود اس راشد نے اور یہ جو متوفی ہے رمیز راجہ، انہوں نے جو دونوں نے ٹکانے لگا کے اس کو فروخت کر دیا اور کچھ بھی نہیں کیا. جب یہ اطلاع جو ہے ملتی ہے خود اپنے اسکواڈ کے ذریعے ایس پی ایاز کو، تو وہ چراغ پا ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، لال پیل ہو جاتے ہیں. وہ غصے میں جو ہے وہ محمود آباد تھانے آتے اور پوچھتے ہیں کہ بھی کہاں ہے، کس نے مقدمہ کیا، کہاں گیا مال جو میں نے یہاں پر امانتاً آپ لوگ کے حوالے کیا، تو مال گیا کہاں پر. چیختے چلاتے ہیں. ایس ایچ او جو ہے وہ کہتے ہیں میں تو چھٹی پر تھا، میں تھانے میں یہاں گیا تھا. ایس ایچ او اپنی کھال بچانے کے لیے اپنے ہی بیٹر کا نام لیتے ہیں، کیا نام ہے اس رمیز راجہ کا، کہ رمیز راجہ نے کیا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بس وہ پھر ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ کون ہے رمیز راجہ، کس نے ہمارے احکامات کو جو ہے اپنی قدموں کی ٹھوکر بنایا، ہم پکڑ کے لائے اور وہ اس کو بیچ دیا، اس نے پکڑ کے لاؤ اس کو. اس کے بعد جب یہ خبر ملتی ہے خود رمیز راجہ کو بھی کہ ایس پی کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، تو وہ بیچارے گھبرا گئے، ڈر گئے کہ یہ تو ایس ایچ او نے اپنی کھال بچانے کے لیے، کہ ایس ایچ او کے کہنے پر ہی انہوں نے وہ سارا مال جو ہے لوگوں پر دوسروں پر فروخت کر کے اس کے پیسے ایس ایچ او کو دیے.
اور ایس ایچ او نے جو مقدمہ درج، ظاہر ہے کہ تھانے میں جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایس ایچ او کی اپروول کے بغیر کوئی پر مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب یہاں ایس ایچ او نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ایڈمورل نے کیا، ڈیوٹی افسر نے کیا، میرے بیٹر نے کیا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے آپ کو بچا لیا اور اس بیچارے وہ جو ہیڈ کانسٹیبل ہے رمیز راجہ، جو اس کا خدمتگار تھا، بڑی خدمت اس کی کرتا تھا، اس کا نام لے کے اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا. جب پتہ چلا رمیز راجہ کو پوری ایس پی اس کے خلاف ہو گئے تو بیچارے اتنے گھبرا گئے کہ اس تکلیف کو، اس ڈر کو، اس خوف کو وہ نہ سہ سکے اور وہ جو ہے دنیا سے کوچ کر گئے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایس پی ذمہ دار اس کا، ایس پی کا کوئی قصور نہیں، اس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں ہے ماں سوائے جو ہے اس ایس ایچ او محمود آباد کے. اس ایس ایچ او محمود آباد نے مال کھانے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے ہی خدمتگار کا نام لے کے جو ہے اس سے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے عبداللہ بھٹو. تو لہذا عبداللہ بھٹو کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. معلوم یہ ہوا ہے کہ ایس پی جو ہے ایاز حسین نے ان کی ایک مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوا دی ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ مس کنڈکٹ رپورٹ پر جو ہے انہیں سسپینڈ نہیں بلکہ انہیں ریورٹ کر کے بی کمپنی بھجوایا جائے، تاکہ ان سے دن میں 3 دفعہ پریڈے کروا کے ان کا یعنی اتنا پسینہ نکالو تاکہ انہیں اپنی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کا احساس ہو جائے کہ ان کی جو ہے وہ لالچ اور ان کی خود غرضی کی وجہ سے جو ہے ایک معصوم ہیڈ کانسٹیبل کی جان گئی. یہ پولیس والے بیٹر کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر بیٹر جو ہے، نام تو ان کا بیٹر ہے، کتنا ملتا ہے ان کو؟ 1 لاکھ لاتے ہیں تو 5,000 بھی نہیں ملتا. سارے کے سارے یہ حرام خور بڑے پیٹ والے ایس ایچ اوز کھا جاتے ہیں، یا ان کے ڈی ایس پی یا ان کے ایس پی کھا جاتے ہیں، اور موت کے منہ میں بیچارے وہ پھر اذیت وہ سہتے ہیں، تباہیاں ان کی آتی ہیں، تکلیفیں ان کو ہوتی ہیں، اور ان کے بچے پھر جو ہے یتیم ہوتے ہیں، ان کی بیویاں پھر بیوہ ہو جاتی ہیں. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. ایاز حسین ایس پی صاحب، آپ کو اس ساری حقیقت کا علم ہے تو کم از کم آپ اس میں انصاف کرتے ہوئے اس ایس ایچ او جو ہے انہیں اتنا بڑا نشان عبرت بنائے کہ آئندہ کسی کو اس قسم کی گھٹیا اور ذلیل حرکت کرنے کی ہمت اور جرت نہ ہو. بے حسی کی اور گھٹیا پن کی جو ہے اس سے بڑی مثال جو ہے کراچی پولیس میں اور کیا مل سکتی ہے؟ میں اور کیا سخت ترین الفاظ ان کے لیے استعمال کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اتنا سب کچھ کہہ دیا. اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے. 13 ایس ڈی پی اوز کی پوسٹنگ کی اپروول جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے جاری کر دی گئی، اور 1-2 روز میں جو ہے آئی جی سندھ کی جانب سے باضابطہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. اب اس میں کون کون ہے؟ جو ہماری اطلاع ہے، ہماری جو رپورٹ ہے، ہماری رپورٹ کے مطابق رسالہ کے ڈی ایس پی پتہ نہیں کب سسپینڈ ہوئے اسلم جویو، جو کہ کورنگی جانے کے لیے مرے جا رہے تھے، لیکن کہتے کہ پوری کے چکر میں بعض اوقات انسان عادی سے بھی جاتا ہے. 2 ڈی آئی جیز کے لاڈلے آصف اعجاز شیخ، جو کہ دعوے دار ہے کہ یہ آئی جی تو اس کے جیب میں ہے، جو چاہے پوسٹنگ کرا سکتا ہے، یہ اپنے رفقا سے کہتا چلا رہا ہے، خاص طور سے اسلم جو ہے کہ جہاں ہاتھ رکھو میں تمہاری پوسٹنگ کرا دوں گا. کیا ہوا اس کا؟ دوسرا عثمان غنی، جو کہ چپک کر بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی کہنے میں چیئرمین اینٹی کرپشن کا ایمانداری کے دعوے دار ہے، لیکن ٹرانسفر ہو چکا ہے، چارج چھوڑنے کو تیار نہیں، کورٹ جا چکا ہے اسٹے لینے کے لیے. بھئی کیا آپ کو لالچ ہے؟ تنخواہ تو آپ گھر جاؤ وہاں بھی ملے گی، وہاں کیا تنخواہ پر اکتفا ہے یا وہاں سے کوئی حرام آپ کھا رہے تھے؟ ظاہر ہے حرام کھا رہے تھے، اس لیے وہاں کا چارج چھوڑنے کو تیار نہیں، کورٹ کا کاندہ استعمال کیا. خیر ہم بات کرتے ہیں اسلم جوہے کو. اسلم جوہے جو ہے وہ 2 ڈی آئی جیز پشت پر کڑے، پھر بھی ان کو جو ہے سسپینڈ کر دیے گا. کہانی کیا ہے کچھ نہیں پتہ، 1-2 دن میں معلومات جب ملے گی نمائندہ خصوصی کو تو پھر اس پر ہم ایک الگ ویلاگ کریں گے. اب ان کی جگہ جو ہے نام آیا ہے ذکیہ ملک، خاتون ڈی ایس پی ہیں، بہت ہی ایماندار، اصول پرست، پڑھی لکھی ہیں. یہ سی پی او میں جو ہے کمپلینٹ سیل میں تھی، ان کا نام بھجوایا گیا تھا رسالہ کے لیے. اب یہ جو ہے وہ اپروول آ چکی ہے، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. اور اس میں کون کون ہے ہم ترتیب وار آپ اس وقت اس اسکرین پر جو ہے یہ لسٹ دیکھ رہے ہیں ان ڈی ایس پیز کی. اب میں آپ کو جو ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا ان کے بارے میں، یہ کون کون ہے. یہ نمبر 1 پہ جو ہے مسٹر آصف امیر، یہ اے ایس پی ہیں. یہ ایف سی سے فرنٹر کانسٹیبل سے بہت سارے اے ایس پی اس وقت آئے ہیں سندھ پولیس میں، ویٹنگ فار پوسٹ ہے. ان میں تقریباً بہت ساروں کے جو ہے وہ اپروول لے لی گئی الیکشن کمیشن میں، ان میں سے ایک کو جو ہے وہ اب یہ لگایا جا رہا ہے. یہ مسٹر آصف امیر جو ہے، ان
کو लगाया जा रहा है SDPO हैदरी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना। इनको वहाँ के लिए इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। वहाँ से जो है एक ASP है, क्या नाम है, अतीकुर रहमान जो है वहाँ के ASP है फॉर, इनको जो है वो FC में इनको मतलब इनको 6 महीने वहाँ गुजारेंगे अब FC में। अच्छा, ये FC जा रहे हैं। दूसरा नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मिस्टर राना जो है, राना मोहम्मद दिलावर, ये ASP हैं, ये भी FC से आए हैं, CPO में वेटिंग फॉर पोस्ट है। इनको लगा रहे हैं SDPO बल्दिया डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। वहाँ से जो DSP थे मिस्टर अली मुश्तबा धारेजो, लगता है DIG धारेजो, तारिक धारेजो को रिश्तेदार है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, करेक्ट वहाँ किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है ना, इनका हो गया। तीसरा नंबर पर जो है मिस्टर मोहम्मद हुसैन वारिस, ये ASP हैं, ये भी FC से आए, वेटिंग फॉर पोस्ट है। ये SDPO गंबट इसको लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में। वहाँ पर कौन थे जनाब, वहाँ से जो है मिस्टर मोहम्मद नोमान जफ़र ASP, इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ से। अच्छा, यहाँ चौथा नंबर जो है जनाब मोहम्मद उस्मान हैं, ये भी जो है FC से आए हैं, ASP हैं, ASP हैं, ये भी FC से आए हुए हैं। इनको लगाया जा रहा है जनाब SDPO सिटी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। वहाँ से जो DSP हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है यार मोहम्मद रिन को, कोई शिकायत पर वो जा रहे हैं। इस तरीके से जो पाँचवा नंबर है मोहम्मद नोमान ज़फ़र का तो हो गया, ये अच्छा नहीं, मोहम्मद ज़फ़र जो है ये DSP कम्बल, अच्छा ये चले गए, ठीक है, ये हो चुका है। इसके बाद जो है नंबर 6 जो है मिस्टर यार मोहम्मद रिन, जो वहाँ से अभी ट्रांसफ़र हुए थे, इनको कर रहे हैं SDPO सिटी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। अच्छा, वहाँ से जो SDPO खानपुर जो है, SDPO खानपुर डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर जो है, इनको भेजा जा रहा है मिस्टर मीर मेहदी रज़ा तालपुर जो है SDPO, ये ट्रांसफ़र होके इनको क्लोज किया जा रहा है, क्या नाम है, बतौर सज़ा CPO में। डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते सिवाय माल खाने के, तो ज़ाहिर जाएगा। इस तरीके से जो है 7वां नंबर जो है मिस्टर गुलाम फरीद जो है, मिस्टर गुलाम फरीद जट जो है, ये DSP है, SDPO गुल मोहम्मद थे, ये डिस्ट्रिक्ट दादू, वहाँ से जो है इनको तब्दील करके SDPO मातरी लगाया जा रहा है इसको डिस्ट्रिक्ट बदीन में। वहाँ से जो है मिस्टर माजिदा परवीन जो है, ये गालिबन SP बन चुकी हैं हालेपोटो, अब ये इनको जो है FC में इनको 6 पीरियड के लिए इनको वहाँ 6 महीने के लिए भिजवा दिया FC के अंदर। इस तरीके से 7वां जो है मिस्टर अली मुश्तबा धारेजो DSP SDPO बल्दिया डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद हैं, इनको वहाँ से चेंज करके जो है SDPO 7 लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में। ये रिश्तेदार बताए जाते हैं, मेरा ख्याल है DIG हैदराबाद तारिक धारेजो के। वहाँ से जो है मिस्टर मोहम्मद बेदार बख्त जो ASP हैं, इनको फिर भेजा जा रहा है FC के अंदर। अच्छा जनाब, ये 9वां नंबर जो है मिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा कतेलो, ये वेटिंग फॉर पोस्ट CPO में, इनको लगाया जा रहा है SDPO पस्त गुल मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट दादू। वहाँ से मिस्टर गुलाम फरीद जट को जो है इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो अब 10वां नंबर जो हमारे पास है, ये सैयद इफ्तिखार अली शाह है, ये DSP हैं, ये है जनाब DSP कंप्लेंट सेल डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा, इनको लगाया जा रहा है SDPO लड़काना डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में। वहाँ से हटाया जा रहा है जनाब अली अकबर हुबैदानी जो है DSP ये ट्रांसफ़र हो रहा है। इस तरीके से जनाब 11वां नंबर पर जो है मिस्टर सिराजुद्दीन लाशारी, मैं ढूंढ रहा था, ये सिंध पुलिस के ईमानदार तरीन उसूल परस्त नडर दलेर बहादुर जुरतमंद अफसरों में इनका शुमार होता है सिराज लाशारी। ये सब मुझे इसलिए कहने पर मजबूर हूँ कि हमारे पास अच्छे अफसर जो है 1,76,000 की जो फोर्स है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, 1% भी नहीं बनता है, 0.11% भी नहीं बनता है इस 1,76,000 का, जिसमें से ये एक शामिल है जिसका मैं इस वक्त नाम ले रहा हूँ, सिराजुद्दीन लाशारी। इनको SDPO मार्केट डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से इनको हटा के SDPO रोंती में लगाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गोटकी, यानी कि डाकुओं के मुंह पर, डाकुओं के आगे इनको फेंका जा रहा है एक पढ़े लिखे, एक तफ्तीश के माहिर DSP को। वहां आपको चाहिए कोई क्राइम फाइटर यंग बंदे को, आप इतने
بڑی عمر کے بندے کو وہاں بھیج رہے ہو تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو میں سازش نہ کہوں تو کیا نہ کہوں. اچھا حیدرآباد میں کسی جگہ لگا لیتے, کسی ایسی جگہ لگاتے جہاں پر کرائم کا جو ہے تفتیش کا برڈن ہو, تاکہ یہ اپنا کام جو ہے خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکے. وہاں کرائم فائٹر کی ضرورت ہے تو ان کو وہاں انہوں نے بھیج دیا ہے. جناب ڈی ایس پی وہاں سے کیا نام ہے گوٹکی کے, رونتی جو ہے بہت خطرناک علاقہ ہے, اور وہاں سے جو ہے انہوں نے مسٹر انور علی صالح کو جو ہے ڈی ایس پی ٹرانسفر ہو گئے, وہاں پر پہلے تھے. اب یہ 12واں نمبر پر جو ہے مسٹر امیر علی صالح جو ہے ڈی ایس پی ہے. ایس ڈی پی او رونتی جو ہے اس کو ڈسٹرکٹ گوٹکی, یہ ایس ڈی پی او مارکیٹ حیدرآباد ان کی پوسٹنگ کر دی گئی. یہ ظاہر ہے کہ کھانے کمانے کا علاقہ ہے سب ڈویژن, تو یہ یقیناً ڈی آئی جی حیدرآباد نہیں ان کا کوئی ڈی او لکھا ہوگا, یا ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے رزاق داری جو انہوں نے ہی ان کی سفارش کی ہوگی, جس کے نتیجے میں اب ان کی پوسٹنگ جو ہے ان کے چین آف کمان میں یعنی حیدرآباد میں مارکیٹ جیسے سونے کی کان سب ڈویژن میں کیا جا رہا ہے. آئی جی صاحب توجہ دیں, انٹروین کریں, یہ آپ کی چین آف کمان میں آخر ہو کیا رہا ہے. اب جو بڑی اہم ترین جو خبر ہے, ایک تو مالا کنڈ کے یہ پولیس والے جو ہے جس کی سوشل میڈیا پر بڑی جو ہے اس وقت ویڈیو وائرل ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بغاوت کر دی ہے اپنے آئی جی اختر حیات گنڈا پور کے خلاف. انہوں نے کوئی بہت ہی غلط ترین قسم کے احکامات ان پولیس والوں کو دیے تھے جو کہ پشتون جو ٹریڈیشنل ہے اس کے خلاف تھے. چادر اور چادر دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے سے متعلق اور جھوٹے مقدمات کے انتراج سے متعلق. یہی وجہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے چراغ پا ہو گیا, مشتعل ہو گیا, اور غصے میں جو ہے یہ نکل کے آئے کہ جو کارروائی ہمارے خلاف کرنی کریں, ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے, ہم مس یوز نہیں ہوں گے, ہم دوسروں کے اعلی کار نہیں بنیں گے, ہم سیاسی ایجنڈے کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے, سیاسی ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اپنا کاندھا اپنا بازو کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ کہہ کے جو ہے وہ چیختے چلاتے ہوئے نکل گئے, اور آئی جی کے جاری کردہ احکامات کو انہوں نے اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا دیا. میں ان تمام کو سلوٹ کرتا ہوں, میں ان تمام کو سلام کرتا ہوں, ان نوجوانوں کو جنہوں نے پولیس کا نام جو ہے بلند کر دیا, اونچا کر دیا کہ پولیس کسی کی باپ کی غلام نہیں ہے, پولیس جو ہے پبلک سرونٹ ہے, پولیس کا کام صرف آئین اور قانون کے پیچھے کھڑے ہونا ہے, پولیس کا کام صرف آئین اور قانون کا نفاذ کرنا ہے. کسی کی خواہشات کی, کسی کی فرمائش, کسی کی ذاتی انا کو جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانا پولیس کا کام نہیں ہے. تو ان جو نوجوانوں نے جو یہ قدم اٹھایا, یہ پاکستان کی تمام پولیس کے لیے جو ہے ایک طریقے سے مشعل راہ ہے, یہ ان کے رول ماڈل ہے, اور ان تمام پولیس والوں کو ان کی تقلید کرنی چاہیے. کسی کے غلط احکامات کو جو ہے نہیں ماننا چاہیے, وہی احکامات مانو جو آپ کو آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. یہ انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی. اس سے پہلے ایک ایس ایچ او عمران نے بھی یہ قائم کی تھی جسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا, جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ مراد سعید کے گھر پر چھاپے مارے, ان کے گھر والوں کے خلاف مقدمے درج کرو. تو انہوں نے کہا یہ غیر قانونی ہے, جب کوئی جرم ہی نہیں ہوا تو میں کیوں کسی کے گھر پر چھاپا ماروں, یہ قانون آئین اخلاق کے بھی خلاف ہے, اور ہماری پختون ولی کے بھی جو ہے یہ بدترین مخالفت میں جاتا ہے. یہ غلط قدم میں کبھی بھی نہیں کروں گا, میں کسی سیاسی ایجنڈے کا حصہ نہیں بنوں گا. انہوں نے بھی نہیں کیا. اس کے بعد یہ بہت بڑا ایک اور واقعہ جو کہ ایک دو پولیس والوں کا نہیں, یہ بہت جمع غفیر نکل آیا. کہتے ہیں کہ 100 سے زائد پولیس والے جو ہے اس احتجاج میں شامل ہو چکے تھے. یہ پاکستان کی تمام پولیس کے لیے جو ہے رول ماڈل ہے, ان کے لیے مشعل راہ ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کرو گے تو پولیس والوں آپ کسی کے گھر کے لونڈی نہیں بنو گے, آپ اپنی عزت خود کرواؤ گے. اپنی عزت کو خود کروانے کے لیے جو ہے دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بننے کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ کام کرو جو آپ کو پولیس رولز, آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. آپ کسی سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا ذمہ واری آپ کی نہیں ہے. آپ کا کام لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کو یقینی بنانا ہے, سیاست نہیں کرنا ہے, سیاست کا حصہ نہیں بننا ہے. اس کو گرفتار اس کو گرفتار, غلط آپ نے قانون کا استعمال نہیں کرنا ہے. یہی آپ کو آئین کہتا ہے, یہی آپ کا مذہب آپ کو کہتا ہے, یہی آپ کو اخلاقیات کہتا ہے. تو میں ان تمام پولیس والوں کو ایک بار پھر سلوٹ کرتا ہوں. اب جو آخر میں ہم بات کریں گے کیا ہو رہا ہے ملک میں. سابقہ ڈی جی آئی بی ڈاکٹر سلمان, یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا سے اٹھائی ہے میں نے. خیبر پختونخوا پشاور میں کسی شادی کی تقریب میں, کہتے ہیں کہ یہ شادی کی تقریب
ایک بہت بڑے ڈان کی کسی رشتہ دار کی یا بیٹے کی یا کسی کی تھی، اس میں اتنے معزز، اتنے اہم ترین سرکاری ریٹائرڈ افسر نے جو ڈی جی آئی بھی رہ چکے ہیں اور خود عمران خان کے بہت قریب رہے ہیں، انہوں نے شرکت کی اور کیمرے کی آنکھ نے ان کی یہ ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ کیچ کر لیا، قید کر لیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے جو حساس ادارے ہیں، معلوم نہیں ان کی کیا کمزوریاں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں، اب تک اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، جبکہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔